अस्सलाम वालेकुम के एस के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है तुम्हारे हैं कहो एक दिन। नावल के राइटर हैं सईदा कलसूम जावेद। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। अरे कमबख्त अब उठ भी जा, क्यों सो सोकर अपने नसीबों को भी सुला रही है। अम्मा ने मुझे झंझोड़ कर जगाया तो मैंने सख्त नागवारी से इन्हें देखा। अम्मा खुदा के लिए आप मुझे सोते में ना उठाया करें। आपको पता है कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरा सारा दिन किस कदर बोर गुजरता है। मैंने जमाई लेते हुए कहा। मोहतरमा मुंह पर हाथ रखकर जमाई लें, कहीं कोई मक्खी वक्खी न चली जाए। शावेज ने लुकमा दिया तो मैं बुरी तरह जल गई। अम्मा इसे समझा लें वरना ये मुझसे बुरी तरह पिट जाएगा। मैं गुस्से में धाड़ी। अरे कमबख्त, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें तो खबर है कि जब ये सोकर उठे तो इसी तरह सबको खाने को दौड़ती है। अम्मा ने शावेज को डांटा। इसे कुछ मत कहिएगा, बस सारा कसूर तो मेरा होता है आपकी नज़र में। इसे कुछ नहीं कहती। मैंने गुस्से में बेड से छलांग लगाई। गजब खुदा का, अम्मा ने मेरे छलांग मारने पर चीख मारी तो मैंने एक बार फिर नागवारी से इन्हें देखा। अम्मा इन्हें कुछ मत कहिए, बस एक तख्ती पर यह हिदायत लिख दें कि ये फ्लैट है और नीचे भी लोग बसते हैं, और वह तख्ती इनके गले में लटका दें, वरना यूं इन पर असर न होगा। शावेज ने फिर लुकमा दिया। अम्मा देखें, समझा लें अपने लाडले को। अब मैंने कोई बात की है जो ये बीच में बोल रहा है। मैंने पूरी आंखें खोलकर उसे घूरा। थोड़ा क्लोज बीबी, वरना ये आंखों के मोटे मोटे डेले निकल कर बाहर गिर पड़ेंगे। वो कतई बाज ना आया और फिर बोला, शावेज के बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं चीखी। ओहो आप ही सोने भी नहीं देती आप। सरोश ने चादर से मुंह निकाला। बदबख्त, उठ जा तू भी और लगा ले किताब को हाथ, वरना आंख लगाकर रख दूंगी बैग को। अम्मा ने हम दोनों से हटकर उस पर गुस्सा निकाला। तुम लोगों को तो कतई खुदा का खौफ नहीं। मैं नमाज पढ़ रही थी, मगर मजाल है जो एक लफ्ज़ भी सही पढ़ा हो। आप तो बस उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। अफरोज जाए नमाज उठाए अंदर आ गई थी, और वो भी सबसे हटकर मेरी खबर ले रही थी। बस बड़ी बी, तुम्हारी कमी रह गई थी, तुमसे भी बोले बिना नहीं रहा गया। मैं भी मजीद चिढ़ गई। अम्मा बड़बड़ाती हुई किचन की सिम चली गई थीं। मैंने भी अपना बैग पढ़ने की नीयत से बेड पर फेंका और ख़ुद मुंह धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। एकदम घर की फ़िज़ा मकदर सी हो गई थी। ये सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं था। मेरे साथ तो रोज़ाना इसी तरह होता था। कहने को तो मैं एफएससी की स्टूडेंट थी। कद मेरा 5.5 फुट के करीब था, मगर बकौल अम्मा अकल शायद टखनों में थी। हर रोज़ कॉलेज से वापसी पर यह मेरा खुद से अहद होता कि आज किसी भी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मगर बदतमीज़ियाँ खुद ब खुद सरजद हो जातीं। अब्बा एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे, अम्मा सीधी सादी घरेलू खातून थीं। बकौल इनके कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो ज़ुबान थी ही नहीं, मगर अब इन बच्चों की बदतमीज़ियों ने मुझ गुनहगार को भी बोलना सिखा दिया था। घर में सबसे बड़ी मैं थी, यानी मारोश उमर। फिर शावेज था जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। अफरोज़ मैट्रिक में थी और सरोज 8वीं जमात में। अब्बा मुलाजमत के सिलसिले में कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर पोस्ट होते रहते थे, और ये महज अम्मा की गलतफहमी थी कि इन्हें हमारी बदतमीज़ियों की वजह से बोलना आया था। इन्हें तो भान भान के लोगों में रहकर होशियारी आई थी। बोलने का फ़न इन्होंने मुख्तलिफ इक़साम की औरतों में रहकर सीखा था। मैं, अफरोज़ और सरोज देखने में एक सी दिखाई देती थीं। सुर्खो सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी रोशन आंखें और भरा भरा जिस्म। शावेज दुबला ज़रूर था, मगर कद उसका खूब निकलता हुआ था। मैं अमूमन उसे टीवी एंटीना कहकर ही बुलाया करती थी, जिसके जवाब में वो मुझे डिश एंटीना कहता। इस घर में खुशियाँ और मुसर्रतें थीं। हम चारों जब इकट्ठे होते तो खूब कह के गूंजते। ना मुझे अपने बड़े होने का ख्याल आता और ना शावेज भाई होने का रौब जमाता। अब्बा तो बस दोस्तों की तरह ही थे। हम सब के सर चढ़ने की वजह भी शायद यही थी कि वो हमें कभी कुछ ना कहते थे। हम में से जो कोई भी उनके पास शिकायत लेकर जाता, वो उसी के हमदर्द बन जाते। इन्होंने हमें कभी किसी बात पर ना डांटा था। वो एक तालीम याफ्ता इंसान और अच्छे ख्यालात के मालिक थे, इसलिए इन्हें अपने बुरे भले की खूब पहचान थी। मैं बिना दुपट्टा ओढ़े घूमती तो अम्मा टोक देती, अरे नामुराद, तू बच्ची नहीं है। 1000 बार तुझे कहा है कि दुपट्टा ओढ़े रहा कर, मगर तुझ पर असर नहीं होता। जरीना बेगम या ओस दर्जे की गालियां तुम्हारा तकिया कलाम बन गई हैं। मत डांटा करो इसे, बच्ची है। अब्बा अम्मा को टोक देते, उमर जवान, तुम कुछ मत कहने देना इसे। बिरादरी में नाक कटाएगी ये लड़की, तुम देख लेना। मजाल है जो कोई इसे ले जाने की नीयत से इस घर की सिम झांका भी।
अम्मा ने दांत कचकचाते हुए कहा, जनीना बेगम मत किया करो ऐसी बातें, बस अल्लाह से दुआ किया करो कि इनके नसीब अच्छे करे। और बाकी रहा सवाल बिरादरी का, तो मुझे इसकी कतई कोई परवाह नहीं। मेरी बच्चियां माशाल्लाह ज़हीन हैं, इंशाल्लाह ये अपना मकाम खुद बनाएंगी। अब्बा फ़ख्र से बोले, बात ठीक भी थी, पढ़ने में हम सब बहन भाई A1 थे। शावेज़ और अफरोज़ तो शुरू से ही स्कॉलरशिप लेते आ रहे थे। मैं पढ़ाई में तो ठीक ठाक थी ही, मगर गेम्स में भी खूब इनामात लिए थे। सरवश भी अपनी क्लास में ठीक थी, जबकि नातों और तकरीर वगैरह में भी वो गाहे बगाहे हिस्सा लेती रहती थी। अब्बा हमारे इनाम लेने पर बच्चों की तरह खुश होते थे। जब भी कोई मिलने वाला आता वो फ़ख्र से हमारे सर्टिफिकेट्स और इनामात इन्हें दिखाते। उमर ज़मान ये चीज़ें बिरादरी के काम की नहीं। अम्मा हस्बे आदत चिढ़ जाती। अब्बा और अम्मा दोनों का ख़ानदान खूब वसी था। मेरी नज़र में तो इस बिरादरी में पहली बेजोड़ शादी मेरे अब्बा और अम्मा की ही थी। अब्बा अपने ख़ानदान के शरीफ पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे, जबकि अम्मा सादा मगर एक अनपढ़ खातून थीं। अम्मा की एक बहन और 4 भाई थे। खाला तो अरसा दराज से मुल्क से बाहर थीं। इनके सिर्फ 3 बेटे थे। हमने तो अपने होशो हवास में इन्हें देखा ही ना था। मैं बहुत छोटी सी थी जब एक बार खाला पाकिस्तान आई थीं, जबकि चारों मामू अपनी अपनी बीवियों के ग़ुलाम थे। वो अपनी औलाद का मुकाबला अक्सर व बेशतर हमारे साथ करते, चूँकि माली तौर पर उनके हालात हमसे काफ़ी बेहतर थे। इसलिए अम्मा शदीद एहसास कमतरी का शिकार थीं। अब्बा जान की 3 बहनें और 2 भाई थे। तीनों पुफियाँ इत्तेफाक से बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ ब्याही हुई थीं। उनके यहाँ भी दौलत की भरमार थी, मगर औलाद एक नंबर की नालायक थी। किसी एक बच्चे ने भी सही तरह से पढ़कर ना दिया था। बड़ी पुप्पो तो ख़ास तौर पर इन बातों पर तवज्जो देती। जब कभी भूले से उनकी तरफ जाना होता, वो हमारे सामने ही बड़े फ़ख्र से फूफा जान से कहती, देखिए मिर्ज़ा जी, अपना रियाज शाहवेज़ से कितना लंबा है। ये अपनी तानिया की आंखें महरोश से कितनी बड़ी हैं। रोशी, क्या बचपन में भाभी ने कभी तुम्हारी आंखों में सुरमा नहीं डाला? इनकी बातों से हम सबको ही गुस्सा आता। मैं तो ख़ास तौर पर बुरी तरह से चिढ़ जाती। ये पुप्पो कैसी बातें करती हैं। मैं अफरोज़ से कहती, सिर्फ एक पुप्पो नहीं, सारी की सारी पुप्पियाँ ही ऐसी थीं। मजली पुप्पो के सिर्फ 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका अकीदा था कि इन्हें अपने ये दोनों बच्चे पीरों और फ़कीरों की बदौलत मिले हैं। लिहाजा जैसे जैसे उनके बच्चे जवान हुए, वैसे वैसे वो इनके गले में तावीज़ों का इजाफ़ा करती गईं। और अब तो देखने वालों को वो दोनों बहन भाई थोड़े थोड़े पीर फ़कीर ही लगने लगे थे। तालीम से बिल्कुल बेबहरा थे। छोटी पुप्पो कदरे बेहतर थीं। अम्मा से उनकी खूब बनती थी। उनका भी एक बेटा और 5 बेटियां थीं। छोटी पुप्पो घूमने फिरने की बहुत शौकीन थीं। जब भी कहीं जाती, एक आध बच्चा बतौर गार्ड उनके साथ होता। यूं उनकी पढ़ाई भी बरहनाम थी, जिसका अब कहीं जाकर पुप्पो को एहसास हुआ था, मगर अब क्या हो सकता था। मैं कॉलेज से वापस लौटी तो पता चला कि अम्मा बड़े मामू के यहाँ गई हुई हैं। शायद मोमानी जान की तबीयत नासाज थी। मैंने अम्मा को खुश करने की खातिर जल्दी से आटा गूंदा ताकि वो आएँ तो खुश हो जाएं, मगर अम्मा जो ही किचन में दाखिल हुई बरस पड़ी। इस कदर ढीला आटा इन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अम्मा, आप तो बस मेरी खामियां ढूंढती रहती हैं। अब देखें ना, आटा तो मैंने ही गूंदा है ना। मैंने मुंह बसूरते हुए कहा, हाँ बहुत एहसान किया है मुझ पर। अरे लिखवा ले मुझसे, कोई नहीं ले जाएगा तुझे। अम्मा ने तासुब से हाथ मले। अम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप ये गम तो छोड़ ही दें। मैंने च्युइंगम चबाते हुए लापरवाही से कहा। अम्मा, इसे लेकर जाने वाले को पहले एक क्रेन खरीदनी पड़ेगी। शावेज ने हस्बे आदत मेरे भरे भरे जिस्म पर चोट की। तुम तो चुप ही रहो मरियल टट्टू, हो तो इस नेमत से महरूम हो। क्यों जलते हो? मैंने भी उसकी कमज़ोर जिसामत को निशाना बनाया। शावेज, कितनी बार मना किया है कि तू इन कमबख्तों के मुंह ना लगा कर। मजाल है जो इन्हें शर्म हो। इकलौता भाई है, मगर हर वक्त उसकी जान को आई रहती हैं। अम्मा प्लीज़, आप जिससे डांट रही होती हैं, सिर्फ उसी को मुखातिब किया करें। भला हम कब लड़ती हैं भाई से? अफरोज़ गुस्से से बोली, अरे तुम दोनों तो बहुत पारसा हो, तुमने तो कभी ज़ुबान नहीं खोली। मैं ही पागल हूँ जो हर लम्हा बोलती रहती हूँ। अम्मा मुझे छोड़कर उसके पीछे लग गईं। बेशक मैं और शावेज़ बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे, मगर इसी कदर हम में प्यार भी था। अगर मैं तंग आकर कभी रो पड़ती तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शावेज़ को ही होती थी। और बकौल अम्मा, आंसू तो इस लड़की की पलकों पर अटके रहते हैं। कसूर मेरा होता था, मैं जानती थी, मगर अपनी आदत के मुताबिक मैं अपनी गलती कभी तस्लीम ना करती। सुबह जब कॉलेज जाती तो अपने कपड़े यूं ही फेंक कर चली जाती। अम्मा तो चंद सलावातें सुनाकर कपड़े मुझे थमा देती, मगर अफरोज़ अमूमन छुपा दिया करती। अम्मा, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। मैं इधर उधर हाथ मारती। मेरी बनो रख कर कहाँ गई थी? अम्मा तन से कहती। खोंटी पर टांगे थे, मैं ढिठाई से जवाब देती।
تو اور کپڑے ٹانگ کر جائے، ارے نیاز نہ بانٹ دوں محلے میں، اماں غصے سے چیختے ہوئے کہتی تو مجھے ہنسی آ جاتی۔ سچ کہتے ہیں کہ ماں بچے کی ایک ایک عادت سے واقف ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میرے اندر یہ لاپرواہیاں کیوں تھیں، جو کام کرتی غلط ہو جاتا۔ بس یہ ہڈ حرام ہے، اماں کہتی۔ عموماً میں روٹیاں گن کر پکاتی، جس پر مجھے اماں سے 100 صلواتیں سننے کو ملتی، اور جو کبھی میں روٹیاں گنے بغیر پکاتی تو اماں کا انداز کچھ اس طرح ہوتا، ارے یہ لڑکی جاتے ہوئے جو تھوڑی بہت زمین جائیداد ہے بکوا کر جائے گی، اماں آپ بے فکر رہیں، زمین اور جائیداد کے بغیر ان محترمہ کو کوئی لے کر بھی نہیں جائے گا۔ شاویز حسب عادت بولا، چڑی پہلوان، زمین اور جائیداد صحت مندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تمہاری تو ننھی سی جان ہے، تم کیوں اس فکر میں دبلے ہو رہے ہو؟ میں نے چڑھ کر کہا، چڑیلوں کے سامنے چڑی کی کیا حیثیت؟ وہ ڈٹھائی سے بولا، میں تمہاری گردن دبا دوں گی شاویز کے بچے۔ میں نے کھینچ کر تکیا اس کے سر پر دے مارا، لیکن اس نے بہت مہارت سے کیچ کر لیا۔ تم جیسی پھپھو سے یہی امید ہو سکتی ہے کہ وہ شاویز کے بچے کی گردن دبا دے۔ وہ تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے برجستہ جواب پر سروش اور افروز دونوں ہی ہنسنے لگیں۔ افروز کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر میں حسب عادت بیڈ پر سے کودی۔ یہ کہاں سے لائیں؟ میں نے کیمرہ ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ میری دوست کا ہے، 24 کی ریل ڈلوائی ہے، ڈھیر ساری تصاویر کھینچیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، چلو پھر ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اور پھر ہم سب نے مختلف پوز سے بہت ساری تصویریں کھینچیں۔ 2-3 تصویریں اماں اور ابا کی بھی بنائیں۔ اماں اور ابا کی تو عرصے سے کوئی تصویر نہیں تھی، اماں تو تصویر کھنچواتی ہی نہیں تھیں۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے راضی کیا تھا، اب مسئلہ تھا تصاویر کو دھلوانے کا۔ اماں تو 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہ تھیں، مگر میں کب ٹلنے والی تھی۔ اس وقت تک میں نے ضد نہ چھوڑی جب تک اماں اور ابا دونوں سے پیسے نہ نکلوا لیے۔ تصویریں دھلوانے کے لیے شاویز کو بھیجا، اور جب تک دھل کر نہ آ گئیں میں آرام سے سو بھی نہ سکی۔ ماروش، تمہاری تصویریں سب سے خراب آئی ہیں، شاویز منہ بنا کر بولا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لینا چاہا۔ ٹھہرو، سب سے پہلے اماں اور ابا کی تصویریں دکھاؤں گا۔ اس نے لفافہ پیچھے کی جانب کرتے ہوئے تصویریں نکالیں۔ سروش ابا کی ٹانگیں دبا رہی تھی، وہ بھی چھوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ یہ دیکھیے خواتین و حضرات، یہ ہے آج کی بلکہ اس سال کی بہترین تصویر۔ شاویز نے اماں اور ابا کی تصویر ہم سب کے سامنے لہرائی۔ اماں اور ابا بیڈ پر بیٹھے تھے، ہماری شرارتوں کی وجہ سے ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جسے میں نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ صحت میں چونکہ دونوں ہی لاجواب تھے، اس لیے تصویر خوب گل گپی سی آئی تھی۔ ابا بھی اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ سچ اماں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس تصویر کو اخبار میں دیکھ کر سرخی لگاؤں۔ اپنے بچوں کو فیرکس کھلائیے۔ ہم سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ اب باقی تصویریں دکھاؤ۔ میں پھر لفافے کی سمت جھپٹی۔ رکو اوچھی لڑکی، لگتا ہے تم میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس نے لفافہ پھر پیچھے کر لیا، اور پھر پہلے اپنی، پھر سروش کی اور افروز کی تصویریں نکالیں، اور لفافہ کتاب میں رکھ لیا۔ ابا آپ دیکھ لیں، یہ میری خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں نے ابا کو متوجہ کیا۔ دے دو بیٹا، تمہاری بڑی بہن ہے۔ ابا میں نہیں دکھاتا، آپ خواہ مخواہ دکھی ہو جائیں گے، ویسے تو یہ پھر بھی گوارا ہے، مگر تصویریں۔ اس نے افسوس سے کہا تو میرے دل کی دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ کیا میں بدصورت ہوں؟ میں نے روحانسی ہوتے ہوئے سوچا۔ بھائی دکھاؤ بھی، تم تو خواہ مخواہ ڈرا رہے ہو، افروز پریشانی سے بولی۔ دراصل ساری تصویریں اسی نے کھینچی تھیں، اس لیے وہ ڈر رہی تھی کہ میں اب کہیں اس کی خبر نہ لوں۔ لو میری ننھی بہن، پہلے تم دیکھ لو، اور پھر دیکھ کر بتانا کہ تمہاری آپی کی تصویریں کسی کو دکھانے کے قابل ہیں۔ شاویز نے لفافہ سروش کی جانب بڑھایا۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری مہروش آپی۔ سروش نے بے اختیار ہو کر تصویر کو چوما تو میں نے سخت بے چین ہو کر اس سے باقی تصویریں لے لیں۔ اف توبہ ہے شاویز، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں دلچسپی سے تصویریں دیکھنے لگی۔ اگر یہ لڑکی ڈھنگ سے پہنے اوڑھے تو بہت خوبصورت لگے۔ اماں نے اینک لگا کر تصویروں کو بغور دیکھا۔ اماں، یہ حقیقت ہے کہ بدصورت لوگوں کی تصویریں ہمیشہ خوبصورت آتی ہیں۔ اس نے تنقیدی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ شاویز مت ستایا کرو میری بیٹی کو، میں نے اس کا نام مہروش اسی لیے رکھا تھا کہ یہ مجھے بہت حسین دکھائی دیتی تھی۔ ابا نے شاویز سے کہا، آپ تو باپ ہیں نا، آپ نے سنا نہیں کہ ایک بار مقابلہ حسن میں ایک حبشی خاتون نے اپنے کالے کلوٹے بچے کو دنیا کا سب سے حسین بچہ کہا اور اسے انعام سے نوازنے کی درخواست کی۔ دراصل وہ عورت اسے ماں کی نظر سے دیکھتی تھی۔ شاویز نے وضاحت کی۔ مت اونگے مونگے واقعات سنایا کرو، واقعہ کچھ اور تھا۔ ابا، یہ پتہ نہیں آپ کو کیا سنا رہا ہے، میں نے غصے میں اسے گھٹتے ہوئے کہا، اور اپنی تصویریں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بڑی خالہ بہت کم خط لکھتی تھیں، مگر عید، بقرعید اور برتھ ڈے پر وہ کارڈ ضرور بھیجتیں۔ تیمور بھائی، منصور اور منوہر کبھی کبھار شاویز کو خط لکھ دیا کرتے تھے۔ اس بار جب خالہ کا خط آیا تو اماں بہت ہی خوش ہوئیں،
ماں روز تم سب بہن بھائی اپنی 2-3 تصویریں تو خالہ کو بھجوا دو۔ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولیں۔ بھیج دوں اماں، میں خوشی سے جھٹ البم اٹھا لائی۔ ہاں کوئی حرج نہیں، جب بھی آپا خط لکھتی ہیں پوچھتی ہیں ماں روز کتنی بڑی ہوئی ہے، افروز کیسی ہے، آخر کو وہ تمہاری خالہ ہیں، پیار تو اسے بہت ہوگا۔ اماں میری تصویریں اچھی آئی ہیں نا؟ میں نے البم ان کے سامنے کھول کر رکھی۔ اماں نے میری 2 تصویریں، ایک افروز کی اور ایک گروپ فوٹو بھیجنے کے لیے کہا۔ اماں کا کیا مقصد تھا مجھے اس کی قطعی کوئی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی میرے پاس ایسی باتوں کو سوچنے کا ٹائم تھا۔ بظاہر تو میں بہت شوق لڑکی تھی، گانے سننے کا مجھے بے حد شوق تھا، لیکن ان گانوں کا مفہوم جاننے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ گنگناتی میں اس لیے تھی کہ آواز جیسی نعمت میرے پاس بھی تھی۔ بعض اوقات میں اور سروش مل کر مقابلہ کرتے، اور پھر اماں کی جھاڑ پڑنے پر یہ مقابلہ بازی ختم ہوتی۔ ہاں بات ہو رہی تھی خالہ کو تصویریں بھیجنے کی، سو میں نے دوسرے دن ہی تصویریں رجسٹری کر دیں۔ اب مجھے روز ہی ان کی جانب سے خط کا انتظار ہوتا۔ گھر آ کر میں پہلا سوال یہی کرتی، لیکن ہر بار مایوسی ہوتی۔ آپی خیر تو ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی خالہ کے خط کا انتظار نہیں کیا تھا، افروز نے ایک روز چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، افروز نے جلدی سے بات ٹالی، جبکہ میں واقعی کچھ نہ سمجھی تھی۔ بقول اماں افروز تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے۔ اماں کو جب کوئی مشورہ کرنا ہوتا، کوئی بات کرنی ہوتی، افروز ہی سے کہتی۔ اماں میں بڑی ہوں یا افروز؟ میں جل کر کہتی، تم بڑی ہو۔ انہوں نے فوراً کہا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش تو نہ تھی، تو پھر آپ ہر بات افروز سے کیوں کرتی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا، تجھے عقل جو نہیں؟ وہ دکھ سے بولیں، کیوں عقل نہیں ہے مجھ میں؟ آپ کے خیال میں ایف ایس سی میں ایسے ہی پہنچ گئی ہوں؟ میں نے بسورتے ہوئے کہا، بس پڑھائی کے علاوہ تجھے اور کیا پتہ ہے؟ نہ سلائی کڑھائی کا شوق، نہ کھانے پکانے سے دلچسپی۔ وہ آہ بھر کر بولیں، اماں آج کل تعلیم کی بہت اہمیت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جب میں ڈاکٹر بنوں گی تو کیسے لوگ میرے ساتھ آپ کی بھی عزت کرتے ہیں۔ معروف سلیقہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جبکہ تجھ میں صفائی ستھرائی والی کوئی بات نہیں۔ کب تک میں تیرے ساتھ رہوں گی میری بچی؟ وہ افسردہ ہو گئیں تو میں نے ان کے پاس سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں کالج سے لوٹی تو اماں بڑی مومانی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ آداب مومانی جان۔ میں نے بیگ بیڈ پر اچھالا، جیتی رہو۔ زرینہ معروش نے بھی خوب رنگ نکال لیا ہے، مومانی اماں سے مخاطب ہو کر بولیں۔ ارے مومانی جان، ابھی تو آپ نے ہماری تصویریں نہیں دیکھیں، اس میں تو ہم اور بھی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا؟ وہ حیرت سے بولیں، دکھاؤں آپ کو؟ میں نے ادھر پوچھا اور ادھر البم اٹھا لی، چشمے بد دور۔ وہ بغور تصویروں کو دیکھنے لگیں۔ مومانی جان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ خوبصورت تصویریں تو اماں نے خالہ کو بھجوا دی ہیں۔ میں نے تفصیل بتائی تو انہوں نے چونک کر پہلے مجھے اور پھر اماں کو دیکھا۔ اماں شاید مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں، جب ہی مومانی کی سمت دیکھتے ہوئے انہوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مومانی جان افشین کیسی ہے؟ اسے بھی ساتھ لے آتی۔ میں نے اماں کی خفگی سے بچنے کے لیے باتوں کا رخ دوسری جانب موڑا۔ افشین ٹھیک ہے، بہت کم گو ہے، کسی کے ہاں جانا پسند نہیں کرتی۔ وہ افشین سے متعلق تفصیل بتانے لگیں۔ جو ہی مومانی جان اٹھ کر گئی میں اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن اماں نے آ کر مجھے کراری کراری سنائی، بہت عقل ہے تم میں تمہیں کوئی بات نہیں بتاتی، کوئی مشورہ نہیں لیتی تم سے، ارے تم اس قابل ہو؟ اماں میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا میری رانی، بس سارا قصور تو میرا ہے جو تمہیں آپا کو تصویریں بھیجنے کو کہہ دیا۔ ارے دیکھنا کیسے سارے خاندان میں نشر کرتی ہیں تمہاری مومانی جان، وہ ایک سانس سے بولتی گئیں۔ اماں تو کیا میں انہیں نہ بتاتی؟ نہ میری رانی، تو کیوں نہ بتاتی؟ تو کل کالج سے چھٹی کر اور باری باری سب مومانیوں کو بتا کر آ۔ ارے وہ پہلے ہی میری بچیوں سے خار کھاتی ہیں، اب تو انہیں اور بھی آگ لگ گئی ہوگی۔ اماں تعصب سے ہاتھ ملنے لگیں۔ آپی بھلا آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ افروز بھی مجھ پر بگڑنے لگیں۔ افروز واقعی مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مومانی جان ہم سے جلتی ہیں۔ میں سچ مچ رو دی۔ چلو چھوڑو اور کھانا کھا لو۔ اماں پلیز آپ بھی چپ کریں۔ افروز میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں آ گئی۔ ٹیپ ریکارڈر پر دھیمے سروں میں گانا بج رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں گانے کی مشق کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ برتن بھی دھو رہی تھی۔ بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے، رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے، ہو بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ محترمہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو مجھے اس بابا کا نام تو بتا دیں جس سے ملنے کو آپ کا دل کرتا ہے۔ شاویز نے جھک کر سرگوشی میں پوچھا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں نے کسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری پسند و ناپسند کا خیال رکھنا آخر میرا فرض ہے۔ وہ پھر بولا، جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے بھی کام کرنے دو۔ میں نے چڑھ کر کہا، نہ میری بہن، آج تم بتاؤ گی تو میں جاؤں گا۔ وہ جلے کٹے انداز میں بولا، ارے بیٹا میں جانتی ہوں وہ بابا کون ہے، یہ محلے کے بابا قادر کو یاد کر رہی ہوگی۔ اماں ہمارا شور سن کر باہر نکل آئیں اور جل کر بولیں، بابا قادر کوئی 70 کے پیٹھے میں تھا، خستہ لباس پہنے، گز سے اٹے بال،
وہ عموماً ہماری گلی کے نکڑ پر بیٹھا رہتا تھا۔ توبہ ہے اماں، آپ لوگ تو جان کو آ جاتے ہیں۔ کیا ہے جو میں نے ذرا سا گنگنا لیا؟ ہمارے ہاں کوئی تفریح ہی کب ہے؟ بس ٹی وی دیکھ لیا یا گانے وانے سن لیے، اس پر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ احساس شرمندگی سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ او میری پیاری بہنا، اب بھلا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ شاویز نے آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کیے۔ پیچھے ہٹو ورنہ بری طرح بے عزتی کر کے رکھ دوں گی۔ میں نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ سارے فساد کی جڑ تو وہی ہوتا تھا۔ اماں سے مجھے ڈانٹ صرف اس کی وجہ سے پڑتی تھی۔ پتہ نہیں اسے مجھے ستانے میں مزہ کیوں آتا تھا۔ ہاں، اگر اماں کسی وجہ سے مجھے ڈانٹتی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر اماں سے الجھ پڑتا۔ ایک بار جب مجھے پتہ چلا کہ میری عزیز دوست ثروت کو کینسر ہے تو مارے صدمے کے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ثروت میری بہت اچھی دوست تھی، بظاہر تو وہ مجھے اپنی ہی طرح لاابالی سی نظر آتی، مگر جب اس نے اپنی بیماری کے متعلق مجھے بتایا تو مجھے وہ بہت بہادر لگی۔ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا ثروت؟ اس میں بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے، مرنا تو سب کو ہے نا۔ وہ ہنس دی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں آج اللہ سے دعا مانگوں گی کہ وہ تمہیں میری زندگی بھی دے دے، میں نے خلوص سے کہا۔ بری بات ایسے نہیں کہتے، تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاپا کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ باہر جا کر میرا علاج کرا سکتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ تم تو ان کی اکلوتی اولاد ہو ثروت، میں نے دکھ سے کہا۔ ہاں، اس لیے وہ میری زندگی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، مجھے زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولی، لیکن میرے اندر کا خوف اور دکھ کم نہ ہوا۔ گھر آ کر بھی میں اداس رہی۔ اے لڑکی، کیا تم نے چپ کر روزہ کھایا ہوا ہے؟ شاویز نے میرے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری۔ پلیز شاویز، میں بسوری۔ او تمہاری آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی ہیں، کیا تم روئی ہو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اٹھ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر مجھے زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ شاویز، وہ ثروت ہے نا؟ میں پھر رو دی۔ ہاں، کیا ہوا ثروت کو؟ اماں، افروز سروج سبھی میرے قریب آ گئے۔ اسے کینسر ہے، میں بری طرح سسکنے لگی۔ ایسے ہی بیٹا، اچھی بھلی تو ہے وہ، اس نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا، اماں نے مجھے تسلی دی۔ نہیں اماں، سچ مچ اسے بلڈ کینسر ہے، اور ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ… میری آواز پھر رن گئی۔ کچھ نہیں ہوتا آپی، اب سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ہر بیماری کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ افروز نے پیار سے میرے گلے میں بازو حمیل کر دیے۔ نہیں اماں، وہ بہت پریشان تھی، میں نے تو اللہ سے دعا مانگی ہے کہ وہ میری زندگی بھی اسے دے دے۔ میں نے آنسو پونچھے۔ او ہو، تم کس قدر نیک ہو ماروش، سچ خلوص سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ شاویز نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بکواس مت کرو تم، اللہ سلامت رکھے میری بچی کو، مجھے تو خود اس کے بنا گھر میں رونق نہیں لگتی، اماں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ اماں، میں تو ایک محب وطن شہری ہوں، ہمارے ملک میں خوراک کی کمی ہے، آپ نے ثروت کو دیکھا تو ہے، بمشکل 45 کلو گرام وزن ہوگا اس کا، جبکہ یہ… اے میرے مولا، تو ہرگز میری پیاری بہن کی دعا کو نہ ٹھکرانا، یہ ہمیں بے حد پیاری ہے، اور کاش یہ آپ کو بھی پیاری ہو جائے۔ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ تم تو دل سے چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، مگر بے فکر رہو، میں اتنی جلدی مرنے والی نہیں، میں نے چڑھ کر کہا۔ اے میرے رب، جو کچھ میری پیاری بہن کے منہ سے نکل گیا اسے قبول کر لے، تو جانتا ہے اس معصوم لڑکی کا دنیا میں اتنا وزن نہیں جتنا کہ اس کا ہے، اس کے چلے جانے سے اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اس کے جانے سے 2 غریب پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اماں اسے سمجھانے میں بری طرح جل گئی۔ مجھے معلوم ہے مائی ڈیئر سسٹر کہ اگر 1-2 بار میں نے اس قدر خلوص سے دعا مانگی تو تم صاف کہہ دو گی کہ تم نے دل سے ثروت کے لیے دعا نہیں مانگی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ جی نہیں، اب میں ایسی بے حس بھی نہیں، مگر خدا کے لیے تم میرے منہ مت لگو، سارا موڈ آف کر کے رکھ دیتے ہو، میں نے غصے سے کہا اور دوبارہ چادر تان کر لیٹ گئی، لیکن ان سب کے کہکے اب تک گونج رہے تھے۔ میں کالج سے لوٹی تو اندر مکمل خاموشی تھی، غالباً اماں پڑوس کی آنٹی سمینہ کے ہاں تھیں، اور باقی سب ابھی اسکول وغیرہ سے لوٹے نہیں تھے۔ میں حسب معمول وہیں لیٹ گئی، اور پھر اپنے مخصوص انداز میں نے شوز اندر کی سمت اپنے بیڈ روم میں پھینکے، لیکن ہمیشہ کی طرح شوز گرنے کی آواز نہیں آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے 6 فٹ کا نوجوان شوز اٹھائے کھڑا تھا۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ہونکوں کی طرح اسے تکنے لگی۔ تیمور ظفر۔ وہ مسکرا کر میری جانب بڑھا۔ تیمور، آپ تیمور بھائی ہیں؟ میں نے سٹپٹا کر کہا۔ شوز اب تک ان کے ہاتھ میں تھے اور میرا مارے شرمندگی کے برا حال تھا۔ فرسٹ امپریشن ہی کس قدر غلط پڑا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ میں نے اپنے بیڈ روم میں شوز پھینکے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے شوز لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نہ، اب یہ شوز میرے پاس رہیں گے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تبھی شاویز ایک دم پیچھے سے نمودار ہوا۔ دیکھ لیا تیمور بھائی آپ نے، ماروش کا نشانہ، شوز پھینک کر ایسا پختہ ہو گیا ہے کہ آج تک شوز بیڈ روم سے ادھر ادھر نہیں گرے۔
یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے کس قدر ماہر فیلڈر کی طرح انہیں کیچ کر لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، واقعی آنکھیں بند کر کے پھینکا تھا انہوں نے، اور مجھے کیچ کرنے کے لیے بھاگ کر جانا پڑا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تو میں نے گھور کر شاویز کو دیکھا۔ یہ ساری شرارت اس کی تھی، لیکن تیمور بھائی اچانک آئے کیسے؟ میں اب تک پریشان تھی۔ جب میں نے پہلی بار تیمور بھائی کو دیکھا تھا تو میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، جبکہ تیمور بھائی شاویز کی طرح دبلے پتلے سے تھے، مگر اب وہ کافی لمبے چوڑے اور بڑے ہو گئے تھے۔ بیٹا، تم نے تو لکھا تھا کہ تم سب کے آنے کا ارادہ ہے، مگر تم اکیلے ہی آئے۔ کھانے کی ٹیبل پر اماں نے پوچھا تو میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ وہ بس خالہ جان، میں چاہتا تھا کہ میں پہلے خود سیٹل ہو جاؤں۔ وہ مسکرا دیے۔ اماں، آپ لوگوں کو تیمور بھائی کی آمد کا علم تھا اور آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، مجھے کب پتا تھا؟ شاویز نے یوں ہی سرسری سا ذکر کیا تھا کہ تیمور بھائی جلد پاکستان آئیں گے، لیکن آج تیمور کی آمد کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ میں تو سمینہ کے ہاں تھی۔ دراصل اماں ماں بدولت آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اور خاص طور پر تیمور بھائی کو بھی۔ ویسے تیمور بھائی، جس انداز میں آپ کا سواگت ماروش نے کیا ہے، شاویز نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو میں نے غصے میں گھور کر اسے دیکھا۔ شکر ہے اماں کو پتہ نہیں تھا، ورنہ میری خوب عزت افزائی ہوتی۔ آپ نے تیمور بھائی کو پہچان لیا تھا؟ افروز نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ تیمور بھائی کے آنے سے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ شاویز کو شرارتوں کے لیے پارٹنر مل گیا۔ میرے لیے پہلے شاویز تھا، لیکن اب وہ دونوں مل کر مجھے ستاتے، اور پھر جب میری آنکھیں نم ہونے لگتی تو تیمور بھائی فوراً صلح کر لیتے۔ پیاری لڑکی، تم معصوم ہونے کے ساتھ بزدل بھی ہو۔ یوں تو تمہیں ستانے میں مزہ آتا ہے، مگر جب تم روتی ہو تو پھر تیمور ظفر کی برداشت کی حدیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ وہ آہستگی سے کہتے ہوئے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا دیتے۔ جب سے تیمور ظفر آئے تھے، بڑی ممانی کچھ زیادہ ہی آنے لگی تھی۔ خود ہی نہیں، افشین بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ شوخ بھڑکیلے لباس میں وہ تیمور بھائی کے قریب قریب ہوتی، جبکہ میرا یہ عالم تھا کہ سادہ سی شلوار قمیض اور دوپٹہ کبھی ہوتا اور کبھی غائب۔ اماں اکثر سوچوں میں گم رہنے لگی تھیں۔ ماروش، ادھر آؤ میرے پاس۔ میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اماں نے مجھے آواز دی۔ کیا بات ہے اماں؟ میں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ادھر آ میرے پاس، بتاتی ہوں، انہوں نے رازداری سے کہا تو میں جلدی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ کچھ سوٹ ہیں تمہارے، انہیں پہنا کرو اور صاف ستھری رہا کرو، اب تمہاری خالہ بھی آنے والی ہیں۔ اف، کس قدر پیارے کپڑے ہیں، یہ کب بنائے آپ نے؟ میں نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور جھپٹ کر سارے کپڑے اٹھا لیے۔ تو اماں سر پر ہاتھ رکھے بے بسی سے مجھے تکنے لگیں۔ تجھے شاید کبھی عقل نہ آئے، وہ ہولے سے بڑبڑائیں۔ اماں، ایک تو آپ کا پتہ نہیں چلتا، آپ تو کبھی بھی جی بھر کے خوش نہیں ہونے دیتی۔ 2 سوٹ کیا بنا دیے، اب پتہ ہے کہ ہفتہ بھر میرا کھانا پینا حرام کیے رکھیں گی۔ یہ لیں اپنے سوٹ، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے سوٹ واپس ان کی گود میں پھینک دیے۔ بیٹا، ماں باپ کی نصیحت غور سے سنتے ہیں، تم بڑی ہو، تم بھی اگر بات بے بات بگڑو گی تو میں دوسری دونوں کو کیا سمجھاؤں گی؟ انہوں نے پھر پیار سے کہا، بچوں کو سمجھانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم آہستہ بولا کرو، دھیرے چلا کرو اور سلیقے سے رہا کرو۔ اگر یہی حرکتیں رہیں تو کل کلاں لوگ نام دھریں گے۔ اماں، یہ خالہ جان کی باتیں کرتے کرتے آپ کسی کو درمیان میں کہاں سے لے آئیں؟ اتنے عرصے بعد وہ آ رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ ہم ربوٹ بن کر بیٹھ جائیں؟ میں روحانسی ہو گئی۔ خیریت تو ہے خالہ جان؟ کیا ہوا؟ تیمور بھائی ایک دم اندر داخل ہوئے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ اماں انہیں اچانک دیکھ کر سٹپٹا گئیں۔ دیکھیں تیمور بھائی، اماں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بس ہر دم ڈانٹتی رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ آہستہ بولا کرو، آہستہ چلا کرو۔ اب خالہ جان آنے والی ہیں اور… کچھ نہیں بیٹا، اسے تو کچھ کہنا غضب ہو جاتا ہے، اماں نے میری بات کاٹ کر جلدی سے کہا اور مجھے گھور کر اور اشارے سے اندر کمرے میں جانے کو کہا۔ پلیز خالہ جان، آپ ماروش کو کچھ مت کہا کریں، اس کی کسی بات پر اعتراض نہ کیا کریں، یہ بہت معصوم اور بھولی بھالی ہے، جبکہ بناوٹ ہر رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے، آپ اسے ایسا ہی رہنے دیں۔ انہوں نے ایک محبت بھری نظر مجھ پر ڈال کر کہا تو اماں بھی چپ ہو گئیں، مگر مجھے پتا تھا کہ جب بھی تیمور بھائی گھر سے باہر نکلے اماں نے میری گردن دبوچ لینی ہے، اس لیے میں نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ تیمور بھائی وہیں اماں کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ میں بظاہر تو کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر دھیان میرا اماں کی اور تیمور بھائی کی باتوں میں ہی لگا ہوا تھا۔ خالہ جان، چند ایک گھر دیکھے ہیں، لیکن فائنل تو ماما آ کر کریں گی۔ تو بیٹا بلوا لو نا آپا کو، میں تو خود ان سے ملنے کو بے چین ہو رہی ہوں۔ ہاں خالہ جان، میں سوچ رہا ہوں کہ خود جاؤں، ان سب کو ساتھ لے بھی آؤں گا اور اپنے کچھ کام بھی نپٹا آؤں گا۔ تو اب تم مکمل طور پر یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، کاروبار کروں گا یہاں پر۔ دراصل خالہ جان، اپنے ملک کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، تم سچ کہتے ہو بیٹا، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، اماں دانشمندی سے بولیں۔
تیمور بھائی آج کل جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے گھر میں کم کم ہی آتے۔ اماں کی روز روز کی ڈانٹ سے میں قدرے سنبھل گئی تھی اور شرارتیں بھی کسی قدر کم کر دی تھیں، لیکن اس روز جب آنٹی سمینہ کا حسان بہت دنوں بعد آیا تو میری شرارتی رگ پھر پھڑک اٹھی۔ ان کا یہ گوگو سا بیٹا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ جب بھی آتا مجھ سے کھیلنے کی فرمائش کرتا اور پھر میں، سروش اور حسان مل کر وہ ہلا گلا کرتے کہ مزہ آ جاتا۔ اس وقت بھی چھپن چھپائی کے لیے میں شاویز کے کمرے میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ روشی باجی آپ میرے پیچھے چھپ جائیں۔ حسان مجھ سے لپٹ گیا تو مجھے اس کی معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مسکرا کر اس کے پیچھے ہو گئی، صرف اس کا دل رکھنے کو، لیکن میرے پکارنے پر سروش کے بجائے تیمور بھائی اور شاویز اندر آ گئے۔ دیکھیں تیمور بھائی، دنیا کا نواں عجوبہ پہاڑ گلیری کے پیچھے چھپ رہا ہے، شاویز شرارت سے بولا تو تیمور بھائی نے زوردار کہکا لگایا۔ شاویز کے بچے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں سوچ چہرہ لیے سامنے آ گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ شاویز انجان بنتے ہوئے بولا، نہیں، کیا میں تمہارے حصے کا کھاتی ہوں جو تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے جل کر کہا۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے تیمور بھائی؟ وہ ایک دم میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سامنے لگے آئینے میں دیکھا، لمبا ہونے کی وجہ سے وہ واقعی بہت دبلا لگ رہا تھا، لیکن موٹی تو میں بھی نہیں تھی۔ بھرا بھرا جسم تھا، لیکن وہ خواہ مخواہ مجھے کمپلیکس میں مبتلا کر رہا تھا۔ اماں سمجھا لیں اسے، ورنہ میں ابا سے اس کی پٹائی کروا دوں گی، یہ ہر وقت مجھے موٹا ہونے کا طعنہ دیتا رہتا ہے۔ کہنے دو اسے، بھلا اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تم اچھا کھاتی ہو اس لیے تمہاری صحت اچھی ہے۔ اماں ہنستے ہوئے بولیں، کوئی اچھا نہیں کھاتی، وہ تو شکر ہے تیمور بھائی کا جو آج کل آئے ہوئے ہیں اور ان کے طفیل ہمیں بھی اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، ورنہ ہاں ہاں تم تو کچھ نہیں کھاتی، یوں ہی چربی کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ اماں نے جل کر میری بات کاٹی، اماں کیا کھاتے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں تو بس ہر جگہ کا پانی سوٹ کر جاتا ہے۔ میں نے بے ترکی جواب دیا۔ ہاں خالہ جان، ماروش ٹھیک کہتی ہے، اسے واقعی ہر جگہ کا پانی سوٹ کر جاتا ہے۔ دیکھے تو کیسا شفاف چمکدار پانی جیسا چہرہ ہے۔ انہوں نے میرے کھلتے ہوئے سنہری رنگ کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، یہ لڑکی تو میری ناک کٹوائے گی، اسے بات کرنے کا بالکل سلیقہ نہیں۔ تم تو اپنے ہو، گھر کے بچے ہو، تمہاری تو خیر ہے، لیکن اگر کوئی اور ادھر جھانکا تو یہ لڑکی اسے چلتا کرے گی۔ اماں نے دکھ سے ٹھنڈی آنکھ بھری۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بہت آہستہ سے بولے، جسے صرف میں ہی سن سکیں، لہٰذا میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ تیمور بھائی کینیڈا واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے میری وہ خبر لی کہ میں اپنی اگلی پچھلی تمام شرارتیں بھول گئی۔ بڑی ممانی جانے کہاں سے ایک رشتہ لے آئی تھیں، زرینہ ماروش وہاں عیش کرے گی۔ وہ سرگوشی میں اماں سے بولیں، نہیں بھابھی جان، ماروش ابھی چھوٹی ہے، اس کے ابا ہرگز نہیں مانیں گے۔ لو بھلا بھائی صاحب نے کیا کہنا ہے، بیٹیاں کوئی گھر میں رکھنے والی چیز ہوتی ہیں؟ بھئی میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ جب اور جس وقت اچھا رشتہ ملے لڑکی بیاہ دو۔ لیکن بھابھی جان، اماں نے کہنا چاہا، دیکھو میں کل لڑکے کی تصویر لے آؤں گی، گو کہ لڑکا میرا دیکھا بھالا ہے، مگر صرف تمہاری تسلی کے لیے۔ وہ پھر بولیں، بھابھی میں تو روشی کے ابا سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، کہیں خدا نخواستہ ناراض نہ ہو جائیں۔ لو اس میں بھلا ناراضگی والی کیا بات ہے؟ ہاں اگر تمہیں بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے تو میں تمہارے بھائی جان سے کہوں گی، وہ خود بات کر لیں گے۔ ممانی جان نے فوراً یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تو اماں خاموش ہو گئیں، لیکن جب گھر میں یہ بات اماں نے بتائی تو سب سے زیادہ مخالفت شاویز نے کی۔ اماں اگر رشتہ واقعی اس قدر اچھا ہے تو ممانی جان افشین کی شادی وہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ شاویز بھابھی بہت عقل مند ہیں، وہ مجھ سے ہمدردی رکھتی ہیں، ماروش کی جیسی طبیعت ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ہی اسے کوئی بیاہ کر لے جائے۔ اماں ماروش تو بہت پیاری ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ تھوڑی سی لاپرواہ ہے نا، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ لاپرواہی خود ختم ہو جائے گی، بس آپ ممانی جان کو منع کر دیں۔ وہ غصے سے بولا، لیکن ممانی جان نے اب گھر دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ روز ہی دھمکتیں۔ تصویر بھی وہ دکھانے کے لیے لائیں جسے اماں اور افروز نے نہیں دیکھا۔ ماروش کے ابا لڑکا برا نہیں ہے، شکل و صورت کا بھی ٹھیک ہے اور نوکری بھی ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ اماں نے ابا سے کہا، زرینہ بیگم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماروش تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ ابا نے گہرے دکھ سے کہا، ہاں ہاں کہہ لیں آپ بھی ایسی باتیں، کر دیں بچوں کو مجھ سے باغی، میں دشمن ہوں ماروش کی، میں اس کا بھلا نہیں چاہتی، اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ اماں رونے لگیں تو ابا چپ ہو گئے۔ انہی دنوں بڑی پھپھو کو جانے کیا ہوا کہ وہ اپنے ان پڑھ اور جاہل بیٹے ریاض کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ نہیں آپا، یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے، خدا کے لیے آپ واپس چلی جائیں۔ ابا نے کرب سے آنکھیں موند لیں، کیا خرابی تھی بھلا ان کی اولاد میں؟ عمر زوان اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، میرا ریاض ان پڑھ اور جاہل ہے تو کیا ہوا، روپے پیسے کی تو کمی نہیں ہے ہمارے پاس، ماروش عیش کرے گی۔ نہیں آپا، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، میں اپنی اولاد کے لیے معقول رشتہ چاہتا ہوں، میری ماروش پڑھی لکھی ہے، میں تمہاری محبت کی خاطر اسے سولی پر نہیں چڑھا سکتا۔
अम्मा ने साफ जवाब दे दिया। बड़ी फूफो रोती धोती वापस चली गईं। देखो मैं कहती हूँ हाँ कर दो, लड़की जवान है, रिश्ते तो अब आएंगे ही। आज बड़ी बहन आई है, कल छोटी बहन आ जाएगी, आखिर तुम कब तक इनकार करोगे? अम्मा ने समझाते हुए कहा, जरीना तुम्हारी आपा के भी तो 3 जवान बेटे हैं, इन्हें तो आ लेने दो। अब्बा ने आखिर एक दिन अक्लमंदी की बात की, लेकिन अम्मा ने वो भी मुमानी जान के गोश गुजार कर दी। जरीना मैं जानती हूँ कि आपा के 3 जवान बेटे हैं, मगर तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। आपा तैमूर के लिए मेरे तुम्हारे जैसे घरों में नहीं झांकेंगी। मुमानी जान ने मुंह बनाकर कहा, क्यों, हमारे घरों में क्या बुराई है? अम्मा ने नखूद से पूछा, हम इनके मयार के मुताबिक नहीं हैं। मेरी तरफ आपा का ख़त आया था, इन्होंने मुझे लिखा था कि भाभी आप तैमूर के लिए कोई अच्छी सी खूबसूरत और सलीकामंद लड़की ढूंढें। देखो अगर आपा के दिल में तुम्हारी मेरी बच्चियों के लिए कोई गुंजाइश होती तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं लिखती। मैं तो अब खुद अफशीन के लिए परेशान हूँ। ये एक रिश्ता हाथ आया तो सोचा कि तुम छोटी बहन और नंद हो, तुम्हारा पहले हक बनता है, सो तुम्हारे पास आ गई। लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो ना सही, वो उठने लगी। अरे भाभी जान बैठे तो सही, मैं मारोश के अब्बा से बात करूंगी और फिर सोच कर आपको जवाब दूंगी। अम्मा ने इन्हें बाजू से पकड़कर दोबारा बिठा लिया और फिर एक रोज़ अम्मा अब्बा ने बाहमी रजामंदी से अहमद अली के लिए हाँ कर दी। मैं रोई तड़पी मगर सब कुछ बेसुध रहा, और एक दिन अहमद अली के घर वाले आकर मुझे सादगी से अंगूठी पहना गए। वो शादी करना चाहते थे, मगर अब्बा का ख्याल था कि मेरा एफएससी मुकम्मल हो जाना चाहिए। सो बात निकाह पर आकर ख़त्म हुई। सिर्फ निकाह के अब्बा हरगिज़ कायल नहीं थे, मगर अम्मा ने इन्हें मना ही लिया। अम्मा के पीछे भी मुमानी के मजबूत हाथ थे। उनका ख्याल था कि निकाह हो जाने से रिश्ता मजबूत हो जाता है। सो इस रिश्ते की मजबूती और पायदारी के लिए इन सब ने मिलकर मेरी आरजुओं और तमन्नाओं का खून कर दिया। जब अहमद अली निकाह के लिए तशरीफ़ लाए तो अब्बा और अम्मा पर मनो ओस पड़ गई। शावेज तो दीवारों से सर टकरा कर रो दिया और अफरोज बिलक बिलक कर रो दी। स्याह तवे की सी रंगत और छोटा सा कद, मुंह में दबी हुई पान की गलोरी, वो शख्स किसी तरह भी तस्वीर से मुमासलत नहीं रखता था। अम्मा 2 बार मुमानी के साथ अहमद अली के यहाँ गईं, मगर दोनों बार उनसे मुलाकात न हो सकी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, हर तरफ चहमगोइयाँ हो रही थीं। बड़ी पुप्पो तो अब्बा और अम्मा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं, लेकिन अब क्या हो सकता था? मैं तो पत्थर की तरह साकित बैठी थी। अब्बा ने जो ही लड़का देखा वो अंदर कमरे में आकर अम्मा पर बरस पड़े। तुमने मेरी बच्ची के लिए क्या दामाद ढूंढा है जरीना बेगम? खुदा के लिए उम्र जवान, अब ये हमारी खैरियत और इज़्ज़त का सवाल है। बस अपनी मारोश की तकदीर, उसके नसीब शक्ल सूरत में क्या रखा है। हमारी दुआएं उसके साथ हैं, यकीनन हमारी मारोश ऐश करेगी। अम्मा दबे लफ्ज़ों में सिसकते हुए बोली, हाँ जिंदा दरगोर कर दिया है और कह रही हो कि ऐश करेगी? अब्बा ने रुमाल से अपने आंसू साफ किए और बाहर निकल गए। लम्हों की बात थी, ना कोई तूफान आया ना आंधी, और मुझ जैसी मासूम लड़की खामोशी से मारोश उमर से मारोश अहमर बन गई। दुखों से आशनाई हुई तो फिर फरहत अब्बास की नज़म दुख बोलते हैं का मफहूम भी समझ में आया। जब सीने अंदर सांस के दरिया डोलते हैं, जब मौसम सर्द हवा में चुप सी घोलते हैं, जब आंसू पल के रोलते हैं, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। रात गहरा सन्नाटा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी सिसक रही थी। अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। शायद अम्मा ने मेरी किसी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी थी। तैमूर भाई तो कहते थे कि मारोश बहुत मासूम है, तो क्या मासूमों के साथ इस तरह धोखा होता है? काश तैमूर भाई आप ही मेरे दुख का मदावा बन जाते। मैं आप उलझ रही थी। सुबह जब आंख खुली तो जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। मैंने उठना चाहा तो करा कर दोबारा बेड पर गिर गई। मारोश आवेज एकदम मेरे पास आ गया। उसकी आंखों में भी नमकीन सा पानी तैर रहा था। मुझे अपनी जानिब देखते पाकर इसने नजरें झुका लीं। वो भाई था, मेरा बाजू था, मगर मेरे लिए कुछ भी न कर पाया था। शायद यही मलाल उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर रहा था। जाओ, तुम कॉलेज से देर हो रही है, मेरा जिस्म यूं ही मामूली सा दुख रहा है। मैंने उसे मुजरिमों की तरह खड़े देखकर आहिस्ता से कहा, तुम कॉलेज नहीं जाओगी? वो आहिस्ता से बोला, नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दोबारा आंखें मूंद लीं। वो बाहर निकल गया, लेकिन शायद अम्मा से उलझ रहा था। जब से निकाह हुआ था अब्बा मेरे सामने नहीं आए थे। अम्मा अलहदा मुझसे नजरें चुराए फिर रही थीं। मैं यूं ही बेमकसद लेटी हुई थी कि अम्मा दूध का गिलास थामे अंदर आ गईं। उठो दूध पी लो, शायद थकन हो गई है, वो प्यार से बोली। तो मैंने चौंक कर इनकी जानिब देखा। मैं मर गई थी और उनका ख्याल था कि मुझे थकन हो गई है, मुझे भूख नहीं है, जब दिल चाहा तो खुद मांग लूंगी। मैंने आहिस्ता से कहा तो इन्होंने चुपचाप ग्लास साइड टेबल पर रखा और बाहर निकल गईं। सबका ख्याल था कि मैं इस अहम वाक़ये का शायद वक्ती तौर पर असर लूंगी, लेकिन मुझ जैसी लापरवाह लड़की के लिए ये रोग बन गया। जूं जूं वक्त गुजरता गया मैं हड्डियों का ढांचा बनती गई। मुमानी जान ने भी फिर इस घर में कदम नहीं रखा।
ابا تو اب انہیں دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ انہی دنوں تیمور بھائی کا خط آیا کہ وہ سب پاکستان آ رہے ہیں۔ یہی ایک خبر تھی جس نے اس گھر کے روکھے سے ماحول کو تھوڑا سا شگفتہ کر دیا۔ اماں ایک نئی آس اور امید کے ساتھ تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ شاویز کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اماں نے سروش اور افروز کو کپڑے نکال کر دیے تو ایک سوٹ میری طرف بھی بڑھایا۔ یہ کس لیے؟ میں نے ناگواری سے ان کی سمت دیکھا۔ آپا آ رہی ہیں، وہ جلدی سے بولیں۔ اماں میرے لیے اب سارے موسم ایک سے ہیں، کوئی آئے یا کوئی جائے، اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ روشی میری بچی، مت کیا کر ایسی باتیں۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رو دینے کو تھیں، اس لیے میں نے خاموشی سے کپڑے تھام لیے، پہننے کی نیت سے نہیں، صرف سنبھالنے کی نیت سے کہ اب تو میری الماری میں ڈھیر سارے کپڑے تھے، مگر دل مردہ ہو گیا تھا۔ جس روز خالہ نے پہنچنا تھا میں جان بوجھ کر کالج چلی گئی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ ماہین مجھ سے پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر میں نے صرف یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار تم اپنا علاج کراؤ، سچ مچ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو۔ تمہاری درخواست آئی تھی تو میں نے سوچا یوں ہی معمولی سا ٹیمپریچر ہوا ہوگا، لیکن تم واقعی بہت کمزور ہو رہی ہو۔ ہاں کچھ عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، لیکن تم پریشان مت ہو۔ جاؤ، مسز وہاب کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، تم کلاس اٹینڈ کرو۔ میں نے دھیرے سے کہا اور دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ چھٹی کے بعد جب میں باہر نکلی تو ایک شخص تیزی سے میرے قریب آیا۔ آج بہت دنوں بعد تم کالج آئی ہو۔ لہجے میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا، چہرے کے نقوش آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے۔ رنگ اور ڈیل ڈول بتا رہا تھا کہ یہ شخص وہ ہے جو قانونی طور پر میرا حقدار ہے۔ احمد علی، میں نے تصدیق کے لیے زیر لب کہا۔ او، آپ تو فوراً ہی پہچان گئیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو میری بیوی ہو ماروش، وہ اعتماد سے بولا۔ اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ مجھے معنی خیز نظروں سے گھوریں، میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ وہ میں دراصل آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم ریزرو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ یہاں مت آئیں۔ میں آگے بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو اندر ملے جلے کہکوں کی آوازیں باہر صحن تک آ رہی تھیں۔ میں نے کتابیں صحن میں رکھیں، ٹیبل پر رکھیں اور واپس رکھی کرسی پر بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ تیمور بھائی اندر کمرے سے باہر نکل آئے۔ غالباً انہوں نے صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے مجھے آتے دیکھ لیا تھا۔ ماروش، تیمور بھائی کی آواز میں حیرانی تھی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ کیسے ہیں؟ میں نے بمشکل کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر یہ تم کس قدر بدل گئی ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولے۔ روشی آپی کا نکاح ہو گیا ہے تیمور بھائی، افروز نے جلدی سے آ کر کہا۔ نکاح؟ او مائی گاڈ، کس سے ہوا ہے؟ وہ مزید حیران ہوئے۔ شاید وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے، اس لیے انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ خالہ بھی آواز سن کر باہر آ گئی تھیں۔ یہ ماروش ہے؟ انہوں نے حیرت سے تیمور بھائی کو دیکھا۔ یہ ماروش تھی ماما، مگر اب نہیں۔ تیمور بھائی نے کرب سے ہونٹ کاٹے۔ یہ تصویروں والی ماروش تو نہیں ہے زینو، اسے تم نے کیا کر دیا ہے؟ خالہ نے اماں کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ منصور اور ناصر بھی مجھے حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ اماں سے اور کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ زینو، کیا بات ہے؟ ایسی کون سی پریشانی تھی جو تم نے اتنی جلدی ماروش کا نکاح کر دیا؟ خالہ نے محبت سے اماں کا ہاتھ تھاما۔ آپا، ان لڑکیوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اماں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑیں۔ تم بھی نیری پاگل ہو، لڑکیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مجھے تو اتنی خواہش تھی بیٹی کی، لیکن اللہ نے دی ہی نہیں، خالہ نے دکھ سے کہا۔ لیکن خالہ، ماروش تو ابھی پڑھ رہی تھی، ابھی تو مجھے گئے ہوئے 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ تیمور بھائی دکھ سے بولے۔ تم لوگوں کو کون سا میرا گھر دکھائی دے رہا تھا جو میں ماروش کو بٹھائے رکھتی؟ اماں نے کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکیں۔ خالہ بھی اب افسردہ ہو گئی تھیں۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے بہت پیار کیا۔ تم خوش ہو اس رشتے سے؟ ایک روز خالہ نے عجیب سا سوال کیا۔ جی، میں نے پریشان ہو کر ان کی سمت دیکھا۔ ہاں میشی، تم مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ دو، اگر تمہیں وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو بھی مجھے بتاؤ، میں زرینہ سے بات کروں گی، وہ محبت سے بولیں۔ مگر خالہ، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ انسان اپنی زندگی کو آرام و آسائش سے اور اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ تمہیں بھی اگر وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ، ہم طلاق لے لیں گے۔ خالہ نے اپنی دانش میں ایک کام سی بات کی مگر میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے تو اتنا پتہ تھا کہ اس معاشرے میں طلاق لینا ایک گالی ہے۔ یہ بات مومانی جان بیسیوں مرتبہ اماں کے سامنے کہہ چکی تھیں۔ ایک روز جب وہ میری بیماری کا سن کر آئی تھیں تو اماں نے دبے لفظوں میں ان پر ظاہر کر دیا تھا کہ ماروش اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ دیکھو زرینہ بیگم، لڑکیوں کا منہ اتنا کھلا نہیں ہونا چاہیے، کل کلاں ایسی بات کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ تمہاری اور بھی 2 لڑکیاں ہیں، ساری زندگی کے لیے گھر بیٹھی رہ جائیں گی اور کوئی اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے گئیں۔
لیکن بھابھی تصویر میں تو لڑکا کچھ بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ اماں افسردگی سے بولیں، اس کے کالے رنگ پر مت جاؤ زرینہ، یہ دیکھو کہ وہ کماؤ پھوت ہے، عیش کرے گی ماروش۔ اور میں تو سچی بات کرتی ہوں، سچ بتاؤ ماروش میں ہے کیا؟ صرف سفید رنگ، ورنہ پہننے اوڑھنے کا تو اسے ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کے تو لوگ پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ وہ پھر بولی تو اماں چپ ہو گئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ خالہ نے مجھے خیالات میں گم دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اماں سبزی کی ٹوکری اٹھائے اندر داخل ہوئیں تو میں نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ تیمور بھائی نے بھی کافی سارے گھر دیکھنے کے بعد بالآخر ایک خوبصورت کوٹھی کا انتخاب کر ہی لیا تھا۔ خالہ جان کو بھی گلشن میں خریدی ہوئی یہ کوٹھی بے حد پسند آئی تھی۔ ماما آپ سب لوگ چل کر دیکھ لیں، میں نے اسے پوری طرح سے ڈیکوریٹ کرا دیا ہے، تیمور بھائی نے خالہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلو زینو سب تیار ہو جاؤ، ہم ابھی گھر دیکھنے چلیں گے، خالہ نے اماں سے کہا۔ سب بعد میں دیکھیں گے، اس وقت میں اور شاویز دیکھ لیتے ہیں، اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں زینو، ماروش، افروز اور سروش سب چلیں گے، اماں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ جان آپ لوگ جائیں، میں پھر کسی دن دیکھ لوں گی، میں نے جلدی سے کہا۔ ماروش تم ضرور جاؤ گی، بس اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، خالہ نے تحکم سے کہا تو میں خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور بھائی کی خریدی ہوئی کوٹھی بے حد پیاری تھی۔ اس کوٹھی میں پہلا قدم ہماری ماروش رکھے گی۔ ہم سب گیٹ پر کھڑے تھے کہ خالہ جان نے ایک دم کہا۔ نہیں خالہ جان پلیز آپ پہلے چلیں، میں نے جھیم کر کہا۔ ماروش نکاح نے تمہیں کس قدر بدل دیا ہے، ورنہ پتہ ہے اس وقت خالہ کے کہنے کی دیر تھی، تم نے چھلانگ مار اندر داخل ہو جانا تھا۔ شاویز نم آنکھوں سے ہنس دیا تو میرے لبوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں بھئی یہ حقیقت ہے، میری اپنی بھی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں پہلا قدم اسے ہی رکھنے کو کہتی۔ خالہ نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما تو میں ان کی سنگت میں گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وال ٹو وال کارپیٹ اور تمام ضروری آسائشوں سے سجا ہوا ہر کمرہ، ہم سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شکر ہے گھر کا مسئلہ حل ہوا، اب میں سکون سے واپس جا سکوں گی، خالہ نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ واپس چلی جائیں گی خالہ جان؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہاں تمہارے انکل جو اکیلے ہیں، تو پھر یہ گھر کیوں لیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ گھر تو میں نے تیمور کی دلہن کے لیے لیا ہے، وہ رہے گی یہاں پر، خالہ کے لہجے میں مٹھاس کھل گئی، جبکہ میرے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ افروز اور سروش منصور، ناصر اور شاویز کے ساتھ باہر لان میں گھوم رہی تھیں، ان کے کہکے یہاں تک سنائی دے رہے تھے۔ تیمور بھائی بھی باہر نکل گئے تھے۔ ماروش اٹھو بیٹا، تم بھی گھومو پھرو، خالہ نے مجھے چپ دیکھ کر کہا۔ جی اچھا، میں اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر نکلی تو طویل راہداری تھی، جبکہ سائڈ پر مختلف کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک کر کے سب کمروں کا جائزہ لینے لگی، لیکن ایک کمرے کی سجاوٹ اور بیش بہا قیمتی سامان نے میرے قدموں کو ساکت کر دیا۔ یہ شاید بیڈ روم تھا، کیونکہ سامنے ہی بیش قیمت بیڈ سیٹ رکھا ہوا تھا، کارنر پر تیمور بھائی کی بڑی سی تصویر تھی۔ شاید یہ کمرہ تیمور بھائی نے اپنے بیڈ روم کے طور پر پسند کیا تھا۔ یہ گھر میں نے تیمور کی دلہن کے لیے لیا ہے۔ میرے کانوں میں خالہ جان کا جملہ گونجنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور تیمور ظفر کبھی بھی میرا مقدر نہیں بن سکتا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ ہی آپ میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور میں بے ساختہ دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی مجھے اپنے شانوں پر کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے تیمور بھائی کھڑے تھے۔ آپ؟ میں نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ہاں میں، لہجے میں زمانے بھر کا پیار تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میں کچھ نہیں، میں نے بھوکلا کر کہا۔ ماہروش مجھے بتاؤ، انہوں نے پھر پوچھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس پاگل سوچے تھیں، دماغ کا خلل تھا، یوں ہی بیٹھے بٹھائے میں جانے کہاں گم ہو گئی تھی، میں نے افسردگی سے کہا۔ تمہارے دماغ میں جو بھی خلل تھا میں جاننا چاہتا ہوں، وہ سختی سے بولے۔ پلیز تیمور بھائی، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں روحان سی ہو گئی۔ نہیں ماروش، تمہیں بتانا ہوگا، دیکھو میں بہت دنوں سے ٹینشن میں ہوں، شاید تمہارے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے ذہنی تناؤ کو دور کر دے۔ وہ پھر بولے۔ وہ بس تیمور بھائی، دعاؤں میں تو انسان وہ سب مانگ سکتا ہے نا جو اس کے دل میں ہو، میں نے کہتے کہتے پھر ان کی جانب دیکھا۔ ہاں بتاؤ ماروش پلیز، انہوں نے ملتجی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اللہ سے آپ کو مانگا تھا، میں نے بمشکل کہا اور نظریں جھکا لیں۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور تیمور بھائی کی گرفت میرے شانوں پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا، ہو سکتا ہے انہیں غصہ آیا ہو، مگر اب ان کی جانب دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میرے آنسو ہر بند توڑ کر اب تواتر کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ ماروش ایک بار پھر کہو۔ تیمور بھائی کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی، لیکن اب مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں تیزی سے باہر نکل آئی۔ کاش اس کو نہ ہو معلوم عدم، وہ ہمیں زندگی سے بھی پیارا ہے۔ گھر آ کر میں نے بارہا خود کو ملامت کیا، کچھ بھی تھا مجھے ہرگز تیمور بھائی کو اپنے جذبے سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پاگل دل کا کیا کرتی، اسے اس کی خبر نہیں تھی جو مقدر میں لکھا گیا تھا۔ ہاں اس طرف دھیان تھا جو پہنچ میں نہیں تھا،
کیا بات ہے روشی آپی، آپ جب سے آئی ہیں کھوئی کھوئی سی ہیں؟ افروز نے مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر کہا۔ نہیں، یوں ہی سوچ رہی تھی کہ مجھے باقاعدگی سے کالج جانا چاہیے۔ میں نے بات بنائی۔ ہاں آپی، آپ کالج جایا کریں، آپ نے تو یوں ہی خود کو روگی بنا لیا ہے، افروز نے خوشی سے کہا۔ دوسرے دن میں تیار ہو کر کالج گئی تو ثروت مجھے سامنے ہی بیٹھی نظر آ گئی۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنے دنوں سے عجیب سا اتفاق ہو رہا تھا کہ جب کبھی میں کالج آتی ثروت نہ آتی تھی، اور جب ثروت آتی تو میں چھٹی کر لیتی۔ میرا تو خیال تھا کہ تم شاید پیا دیس سدھار گئی ہو، ثروت نے طنز سے کہا۔ پیا دیس کون سا دور ہے، میں ہنس دی۔ سچ بتاؤ، کسی جال میں تو نہیں پھنس گئی؟ ثروت نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اس کی پیلی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ ہاں طبیعت کچھ خراب تھی، مگر تمہیں سامنے دیکھ کر کافی بہتر ہو گئی ہے، وہ مسکرائی۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا، ہم کافی دیر ساتھ رہے، 2 پیریڈ اٹینڈ بھی کیے، لیکن اس کی طبیعت بوجھل ہی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس نے تھک کر میری گود میں سر رکھ دیا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، میں نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بس میری ماما کو فون کر دو، وہ مجھے آ کر لے جائیں گی، اس نے گہری گہری سانسی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے وہیں روشنی حمید کے پاس لٹایا اور خود بھاگ کر اس کی ماما کو فون کیا تو وہ 10 منٹ میں گاڑی لے کر آ گئیں۔ میں چلوں آنٹی آپ کے ساتھ؟ میں نے ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میرے ساتھ ڈرائیور ہے، وہ ثروت کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئیں تو میں اداس سی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ خدایا میری دوست پر رحم کرنا، میں نے خلوص دل سے دعا مانگی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک پیریڈ ہی بمشکل لیا اور گیٹ سے باہر نکل آئی۔ میرا دل پریشان تھا، میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی بس اسٹاپ پر آ کھڑی ہوئی۔ دل و دماغ ثروت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب بس آئی اور گزر گئی۔ تبھی ایک گاڑی کا جانا پہچانا سا ہارن مجھے سنائی دیا تو میں نے چونک کر سامنے دیکھا، تیمور بھائی کی گاڑی کھڑی تھی۔ آپ؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آج اتنی جلدی چھٹی ہو گئی؟ انہوں نے کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ ہاں بس میں نے اتنا ہی کہا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ انہیں سامنے دیکھا تو پرسوں والا واقعہ بھی یاد آ گیا اور ایک بار پھر احساس شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بھلا میرا اور تیمور بھائی کا کیا جوڑ تھا؟ میں زمین پر رہتی ہوں تو مجھے خواب بھی زمین کے ہی دیکھنا چاہیے۔ آسمان کو چھونے کی تمنا نیری بے وقوفی ہی تو ہے۔ مجھے چاہیے تھا میں تیمور بھائی سے معافی مانگ لیتی۔ معروش، کیا تمہارے دل نے کبھی نہیں چاہا کہ تم یوں میرے ساتھ گھومو پھرو؟ انہوں نے پیار سے میری جانب دیکھا۔ تیمور بھائی، آپ کو اس دن غصہ تو نہیں آیا تھا؟ وہ میں نے اس دن پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا، میں نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں، تیمور بھائی دماغ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ وہ جب ہم آپ کے ہاں آئے تھے، میں نے یاد دلایا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ سچ مجھے یاد نہیں، وہ انجان بنتے ہوئے بولے تو مجھے اور زیادہ شرمندگی کا احساس ہوا۔ یہ ہوتی ہے امیر لوگوں کی یادداشت۔ میرا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا جا رہا تھا اور اس شخص کو یاد تک نہیں تھا۔ بتاؤ معروش، کیا کہا تھا تم نے مجھے؟ وہ پھر بولے۔ سچ مچ آپ کو کچھ یاد نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، چھوٹی چھوٹی باتیں میں یاد نہیں رکھتا، وہ مسکرائے تو میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اتنی بڑی اور گہری بات اس شخص کے لیے چھوٹی سی بات تھی؟ تم بتاؤ تو شاید مجھے یاد آ جائے، انہوں نے مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ چھوڑیں، جب آپ بھول ہی گئے تو پھر کیا یاد دلانا؟ میں پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ نہیں، تمہیں بتانا ہوگا، لب و لہجے میں سختی تھی۔ اللہ کوئی زبردستی ہے، میں نے روحانسی ہو کر سوچا۔ جلدی بتاؤ ورنہ یوں ہی رینگ رینگ کر گاڑی چلاتا رہوں گا۔ وہ اس دن جو میں دعا مانگ رہی تھی، میں نے یاد دلانے کے لیے تھوڑا سا ریفرنس دیا۔ کیا دعا مانگ رہی تھی؟ وہی اجنبیت تھی اور مارے شرمندگی کے میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کچھ نہیں مانگ رہی تھی، میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر سسک پڑی۔ او معروش، انہوں نے بے ساختہ کہکا لگایا اور گاڑی روک دی۔ میں نے گھبرا کر اور خفگی سے انہیں دیکھا، وہ اب ایک دم چپ تھے، آنکھیں نمکین پانی سے لبریز تھیں اور قبض سے بار بار ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے معروش، وہ بہت دھیرے سے بولے تو میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خالہ جان کو اتنی جلدی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں تو واپس اسی نیت سے گیا تھا کہ ماما جلدی پاکستان آئیں اور تمہیں خالہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ لیں، وہ ہولے ہولے بولے۔ اماں کو مومانی جان نے مجبور کیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ بڑی مومانی جان نے؟ تیمور بھائی نے چونک کر پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او مائی گاڈ، میں اب سمجھا، یہ سب انہی کی چال ہوگی۔ ماما نے انہیں خط لکھا تھا کہ وہ اور ماموں جان خالہ سے تمہارے لیے بات کریں اور ہمارا پیغام انہیں دیں، لیکن شاید انہوں نے وہ پیغام خالہ کو نہیں دیا۔ تیمور بھائی بڑبڑائے۔ مومانی جان نے تو اماں سے کہا تھا کہ خالہ جان نے انہیں لکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کریں۔ بس اس دن سے اماں مجھے اس گھر سے نکالنے کے چکر میں پڑ گئیں اور اس سارے کام میں مومانی جان پیش تھیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم تو ان کے راستے کا کانٹا تھیں، تمہیں راہ سے ہٹا کر انہوں نے اپنی افشین کے لیے راہ ہموار کی۔ بقول ان کے افروز و سروز چھوٹی ہیں
اور تیمور کے لیے میری افشین ہی سوٹ کرتی ہے۔ تیمور بھائی تیزی سے بولے تو میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ مومانی جان کی یہ چال تھی، اس کا ہم سب میں سے کسی کو بھی قطعی علم نہ تھا۔ دیکھو ماں روش، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جو مومانی جان چاہتی ہیں، تم اگر میرا ساتھ دو تو ہم ان کی پلاننگ کو فیل کر سکتے ہیں۔ تیمور بھائی نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ دیکھو میں خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو برا نہیں کہتا، احمد علی بدصورت ہے، یہ اسی خرابی نہیں کہ جس پر رشتہ چھوڑا جائے، لیکن اس میں اور بھی خرابیاں ہیں۔ تمہیں احمد علی سے طلاق لینا ہوگی۔ تیمور بھائی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصے کی شدت سے ان کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ بولو ماروش، دو گی میرا ساتھ؟ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ طلاق کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا؟ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ طلاق کے بعد تمہارا مستقبل محفوظ ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ نرم لہجے میں بولے۔ افروز اور سروش کا کیا بنے گا؟ میں نے پھر کہا۔ تم بالکل مطمئن رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، گھر آ چکا تھا۔ میں خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ شاہویز بالکنی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ تیمور بھائی کا فی الحال آنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر شاہویز کی وجہ سے انہیں اترنا پڑا۔ خالہ وغیرہ اپنے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ واہ تیمور بھائی، آج کل تو آپ نظر نہیں آتے۔ شاہویز ان سے بغلگیر ہو گیا۔ بس یار، مصروف ہو گیا ہوں، کاروبار سیٹ کر رہا ہوں، اس لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ تیمور بھائی، شادی کا کب پروگرام ہے؟ افروز بھی باہر آ گئی۔ بس بہنا، لڑکی تو پسند آ گئی ہے، چند ایک مسئلے ہیں، بس دعا کرو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ افروز اور شاہویز ایک ساتھ بولے۔ ہے بس ایک، بلکہ یوں سمجھو کہ اس روئے زمین پر اس سے بہتر لڑکی اور کوئی نہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے۔ اماں آج کل زیادہ تر خالہ کی طرف ہی ہوتی تھیں۔ تیمور بھائی بھی کم کم نظر آتے تھے، اور میرا تیمور بھائی سے اس دن کی ملاقات کے بعد دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا۔ ایگزام کے بعد میں یوں بھی فارغ تھی، ثروت نے امتحان بھی نہ دیا تھا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے اس کی ماما لندن لے گئی تھی۔ افروز اور سروش کی اپنی دنیا تھی، میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ شاہویز بھی عموماً خالہ کی طرف ہی ہوتا۔ کبھی کبھار منصور اور ناصر آتے تو مجھے ان سے تھوڑی بہت خبریں ملتیں۔ ہمارے ہاں تو بس آج کل تیمور بھائی کی شادی کی تیاریاں ہیں۔ اچھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ لڑکی دیکھ لی؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ لڑکی تو دیکھ لی ہے، مگر آپ سنائیں، ہم نے اپنے ہونے والے جیجا جی کو کبھی نہیں دیکھا، کیا وہ دن میں باہر نہیں نکلتے؟ منصور کہتے کہتے باتوں کا رخ میری جانب موڑ گیا۔ پتہ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ واقعی یہ حقیقت تھی، احمد کے گھر والوں نے کبھی بھی مجھ میں یا گھر والوں میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ احمد بھی بس ایک بار کالج آئے تھے، اور اس کے بعد ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ ماروش آپی، تیمور بھائی آج کل آپ کے سسرالی عزیزوں میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ منصور نے چپکے سے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں نے چونک کر اسے دیکھا، اور پھر واقعی بالا ہی بالا تیمور بھائی نے احمد علی سے مل کر اپنے طور پر سارا معاملہ طے کر لیا۔ احمد علی صرف شکل کا کالا نہیں تھا، بلکہ دل بھی اس کا سیاہ تھا۔ اس نے مجھے طلاق دینے کے 2 لاکھ طلب کیے تھے، بقول اس کے کہ آپ کی مومانی جان نے آپ کی کزن سے شادی کے لیے مجھے 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ چونکہ آپ اب طلاق لینا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے 2 لاکھ دیں۔ تیمور بھائی کے لیے یہ رقم بہت بڑی نہیں تھی، انہوں نے یکمشت ہی یہ رقم اسے دے دی اور مجھے آزاد کرا لیا۔ تیمور بھائی، کیا اس ساری بات کا اماں اور ابا کو علم ہے؟ میں ان کے ساتھ گھر آ رہی تھی تو میں نے آہستہ سے پوچھا۔ گھر والوں نے تمہیں اس شخص سے بیاہتے ہوئے کوئی مشورہ لیا تھا؟ انہوں نے الٹا مجھ سے پوچھا۔ وہ میرے سرپرست ہیں تیمور بھائی، اور انہیں وہ سب کرنے کا حق ہے جو وہ چاہیں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم بھی تو خود مختار ہو، تمہیں بھی تو اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے کا حق ہے۔ وہ پھر بولے۔ لیکن میں نے کہنا چاہا، دیکھو ماروش، تم ایک پیاری لڑکی ہو، مجھے وہ شخص تمہارے قابل نظر نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس سے آزاد کرا لیا۔ اب تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ انہوں نے محبت سے کہا، لیکن اس روز میرے حواسوں پر بجلی گری جب منصور نے آ کر میرے منہ میں پوری گلاب جامن ٹھونس دی۔ یہ کس خوشی میں بھئی؟ میں نے بمشکل کہا۔ تیمور بھائی کی نسبت طے ہونے کی خوشی میں۔ وہ مسکرایا۔ نسبت طے ہو گئی کس سے؟ میں نے بمشکل گلاب جامن نگلی۔ تیمور بھائی کی کوئی گرل فرینڈ ہے، بہت پیاری، بڑی سوبر سی۔ وہ آنکھیں موند کر بولا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے گلے کو مسلا۔ گلے میں پھندا سا لگ گیا تھا۔ ایک طرف اس شخص نے مجھے رہائی دلائی تھی، اور دوسری طرف اس نے میری روح کو قتل کر دیا تھا۔ زیادہ غم تو مجھے اس بات کا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ تیمور بھائی نے احمد علی سے مجھے طلاق دلوا دی ہے۔ اگر یہ بات گھر میں پتہ چلتی تو خوب ہنگامہ ہوتا، لیکن اماں اور ابا گھر پر ہوتے ہی کب تھے؟ اماں تو نہ جانے کس مقصد کے لیے سارا دن خالہ کے ہاں رہتی۔ ایک روز جب اماں آئیں تو میں نے انہیں روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اماں، کیا دوسرے لوگ ہم سے زیادہ اہم ہیں؟ کون دوسرے لوگ؟ وہ شاید کچھ نہ سمجھی تھیں۔ خالہ جان وغیرہ، میں نے جل کر کہا۔ ماروش، وہ میری بہن ہے، اس کے بیٹے کی خوشی ہے، کیا میں اس کا ساتھ نہ دوں؟ وہ غصے سے بولی۔ دوسروں کی خوشیاں آپ کو عزیز ہیں، لیکن اپنے بچوں کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔
پاگلپن کی باتیں مت کرو، آپا سنیں گی تو کیا کہیں گی؟ وہ بولی اور کمرے میں رکھا بکس کھول کر کچھ نکالنے لگیں۔ سنو، تمہارے یہ سوٹ درزی کو سلنے دے دوں؟ اماں پلیز مجھے تو معاف ہی رکھیں، نہ تو مجھے کسی کی شادی میں جانا ہے اور نہ کوئی مجھے بلائے۔ میں نے جل کر ہاتھ جوڑے۔ ارے تیمور کی شادی کی بات کون کر رہا ہے؟ اس کی تو ابھی صرف نسبت طے ہوئی ہے، میں تو تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ احمر کے گھر والے تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ بکس پر جھک گئیں، لیکن میری ٹانگیں پریشانی سے لرزنے لگیں۔ میرے خیال میں احمد علی کے گھر والے بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ تیمور بھائی نے احمد علی کے ساتھ کیا معاملہ طے کیا ہے۔ اوف خدایا، اگر اماں ابا کو طلاق کا پتہ چلا تو انہیں کس قدر شوق پہنچے گا، میں نے جھرجھری لیتے ہوئے سوچا۔ اماں مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، اس لڑکی کی طرف سے تو مجھے ہمیشہ ہی پریشانی ہی رہی۔ غضب خدا کا، شادی سر پر آ گئی ہے، مگر مجال ہے جو اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نظر آئے۔ آپا کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتی۔ اماں پلیز آپ چپ ہو جائیں، ورنہ میرا سر درد کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ میں نے درد کی شدت سے سر تھام لیا۔ اماں نے گھبرا کر میری جانب دیکھا اور پھر کتنی دیر میری جانب دیکھتی رہیں۔ دیکھو میری جان، شریف لڑکیاں اپنے ماں باپ کا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دیتی۔ تم پر ہی سارا دار و مدار ہے، تمہاری شرافت دونوں بہنوں کے لیے بھی آئندہ راہ ہموار کرے گی۔ اور پھر یہ تم میری کہی ہوئی بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا جتنا کہ میرے سر کے بال ہیں۔ انہوں نے محبت سے میرا ماتھا چوما، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ واہ تیمور ظفر، ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تم نے۔ میں نے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سوچا، میں کتنی انجان تھی، مگر ان سب لوگوں نے مجھے کیسا باخبر کر دیا تھا۔ میں کتنی معصوم تھی، مگر اب بہت کچھ سمجھنے لگی تھی۔ گلاب لمحوں کے مخمل پہ کھیلتے بچپن، پلٹ کے آ میں تجھ سے شرارتیں مانگوں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، سبھی اپنی اپنی جگہ بے حد خوش تھے۔ حیرت تو ممانی جان پر تھی، وہ احمد علی سے رشتہ کروانے کے بعد یوں غائب ہوئی تھیں جیسے کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ شک ہوتا جیسے میں اماں کی حقیقی اولاد ہی نہ ہوں، اپنے پیاروں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک تو نہیں کرتا۔ ابا تو بس خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ شاویز بھی گھر کی سجاوٹ میں یوں لگا تھا جیسے اسے صرف اپنی عزت کا خیال ہو۔ افروز بار بار آ کر مجھے پیار کرتی، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور کبھی وہ خوشی سے ہنس دیتی۔ آپ ہی سچ پوچھے تو میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں مانگی تھیں۔ یہ دعاؤں کا اثر تھا، میں نے طنز سے سوچا۔ اف کیا ہوگا جب ابا اور اماں کو اس بات کا پتہ چلے گا؟ اف ابا تو زندہ درگور ہو جائیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی پہلے ہی احمد سے طلاق لے چکی ہے۔ نہیں، میں افروز، میں گھبرا کر چیخی اور جب تک کوئی آتا میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ آپی پلیز ہوش میں آئیں آپی۔ شاویز پانی کا گلاس تھامے کھڑا تھا۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا، میرے سب پیارے میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ اماں روتے ہوئے میرے پاؤں سہلا رہی تھیں، افروز نم آنکھوں کے ساتھ میرے ہاتھ مل رہی تھی۔ تیمور بھائی بھی مجھے ایک کونے میں پریشان سے کھڑے نظر آئے۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں اٹھ کر اماں کے بازوؤں میں جھول گئی۔ کس بات کی معافی بیٹا؟ اماں نے پیار سے مجھے چمکارا۔ اماں میں نے آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، میں نے ابا کو کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ ماروش میری بچی، ہوش میں تو ہو تم؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں ماں، میں بھول گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس بے رحم شخص پر ڈال لی جس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر اکسایا تھا۔ کس قدر اطمینان سے وہ کھڑا تھا۔ ہاں بیٹا کہو، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اماں نے پیار سے کہا۔ اماں، میں نے احمد علی سے طلاق، لیکن میں یہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور دوبارہ اماں کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میرے ارد گرد کوئی نہ تھا۔ تیمور بھائی ایزی چیئر پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نفرت کی ایک تیز لہر میرے اندر سے اٹھی۔ تیمور بھائی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں، میں نے غصے سے کہا۔ اس لہجے میں بات کرنے کا اب تمہیں حق نہیں پہنچتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ ہاں، گھر والوں کی نظروں میں تو آپ نے مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے، اب اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں نے دکھ سے کہا۔ آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ پیاری لڑکی، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ انہوں نے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے غصے سے ہاتھ چھڑایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے گھر والوں کی رضامندی سے احمد علی سے تمہیں آزاد کروایا تھا۔ وہ مسکرائے تو میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ ہاں، اور اب تم کل میرے گھر میری عزت بن کر جاؤ گی۔ انہوں نے محبت سے پھر میرا ہاتھ تھاما۔ میں حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماروش، میں نے تم پر ترس نہیں کھایا، تم تو مجھے اس دن ہی بہت اچھی لگی تھی جب تم نے لاپرواہی سے شوز اپنے کمرے میں پھینکے تھے، اور میں نے تمہیں پانے کا خواب تو اسی دن دیکھ لیا تھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے میں واپس کینیڈا گیا، لیکن بڑی ممانی جان کی ہوشیاری اور چالاکی سے تم میری دسترس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ماروش کہ میں اس پریشان کن حادثے کے بعد
کس قدر ڈسٹرب ہوا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولے، میرا دل تو خود دھڑک دھڑک کر بے قابو ہوا جا رہا تھا، اور جو میں پریشان ہوئی، میں نے نظریں جھکا کر خفگی سے کہا، اس پریشانی کا میں ازالہ کر تو رہا ہوں، تمہیں اپنی دلہن بنا کر۔ انہوں نے ہولے سے میرا ہاتھ دبایا تو شرم و حیا کی سرخی سے میرے چہرے کا رنگ گلابی ہو گیا۔ یہ سچ ہے نا کہ خلوص دل سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔